वेलकम बैक। तहरीक शुरू हो गई, 90 दिन का वक्त है, फिर आर या पार करेंगे। आए बैठें और दलाइल से बात करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी खुद पर होने वाले जुल्म के बावजूद पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। बात सिर्फ उनसे होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। हुकूमत में रहें ना रहें फ़र्क नहीं पड़ता। 5 अगस्त तक तहरीक को उरूज पर लेकर जाएंगे। अगर मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की हो तो चौक पर लटका दें। फैसला किया गया है 5 अगस्त तक इस तहरीक को पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना, हम रहें या ना रहें। 90 दिन का राह से शुरू हो गए। इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करें। हर गली कूचे मोहल्ले कस्बे शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। लोगों को जब इकट्ठी प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर यही जगह पे आगे करना है। उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता, इसके बाद इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, कोई एतराज नहीं। 5 को पीक का कहा है हमने, कोई ये नहीं कहा कि 5 को डेडलाइन है। अपने टारगेट रखे हमने कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए। बावजूद इसके जो जुल्म मुस्तफ़ा हुआ है, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। अपनी गलतियों को माने, आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें कि अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि मौलाना पर इल्जाम लगाने वाले बताएं कि वो खुद किसके NOC पर वजीर आला बने। पूरा KPE जल रहा है, आवाम अमन को तरस रहे हैं और वजीर आला लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हैं। लाहौर में वो सिर्फ बढ़के मार रहे हैं। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि PTI के अंदर ही गंडापुर के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम लाशें उठा रहे हैं। आपको बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हर सूबे में तब्दीली आ सकती है, इसके लिए अपोजिशन के पास नंबर्स गेम पूरी होनी चाहिए। रिहर्सल सेनेट इंतखाबात में होगी। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग से सूबे की सियासी सूरत हाल पर बात हुई है। उम्मीद है सेनेट इलेक्शन अपोजिशन जमातें मिलकर लड़ेंगी। ये नहीं पता इस सूबे में कोई APC हो रही है या नहीं हो रही, और उसकी हम देखेंगे उसकी संजीदा किस लिए APC बुलाई जा रही है, मकासद क्या हैं। अगर आपने दहशतगर्द के हवाले सूबा किया और अभी आप बोलेंगे हम APC बुलाते हैं अमन के लिए, तो अभी तक जो आपने 2013 से आज तक इस सूबे का हाल कर दिए वो भी सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि तब्दीली तो देखें, ये तो हर सूबे में तब्दीली आ सकती है अगर अपोजिशन के पास अपनी नंबर्स गेम पूरी हो। अगर खैबर ख्वाह में नंबर गेम पूरी होगी तो तब्दीली आएगी। रिहर्सल हम करेंगे इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन में, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई है, हमने सूबे की सियासी हालात के ऊपर, अमन के ऊपर डिस्कशन की है। सेनेट के इलेक्शन के ऊपर भी डिस्कशन किया कि अपोजिशन जमातों को मिलकर जो है सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। बड़ी पुरुम्मीद हूँ कि हम अपोजिशन वाले एक प्लेटफॉर्म पर रहकर जो हम सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। काफ़ी अरसे से माइनस हो चुके, इनको अभी उनकी बहन को भी पता चला कि मेरा भाई माइनस हो चुके हैं, वो तो काफ़ी अरसे से माइनस हो चुके हैं। ओपोजिशन पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान की नाअहली के मामले पर आज होने वाले मुज़ाकराती सेशन में जाने का फैसला ना कर सकी। ओपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर का कहना है कि आज मेहमानों के साथ मसरूफ़ है, मुज़ाकराती कमेटी पर कोई मुशावरत नहीं की और ना ही कोई लिस्ट भेजी है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज मुअत्तल अरकान की नाअहली रेफरेंस पर मुज़ाकराती सेशन बुला रखा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से सूबे के तवानाई के शोबे की तरक्की मुतासर हो रही है। सिंध के पास मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं। सिंध को इख्तियार और सहूलियात फराहम की जाएं तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। 6 बरसों के दौरान 30 मिलियन टन कोयला मुख्तलिफ आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स को फराहम किया गया, जिससे 31 गीगावाट बिजली पैदा की गई और तकरीबन 30 लाख घरों को बिजली मुहैया हुई। सिंध हुकूमत की काविशों से 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन तामीर की जा रही है, जो थर कोल को कौमी और आलमी मंडियों से जोड़ देगी। थर के मुस्तहिक रहायशियों के लिए 200 यूनिट तक बिजली के बिल भी सूबाई हुकूमत अदा कर रही है। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने सोलर एनर्जी मंसूबों के लिए 2.5 अरब का बजट मुख्तस किया है। कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क्स की मनसूबाबंदी की जा रही है। वफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मंसूबों की मुखालफत बंद करे और सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करे। शर्जील मेमन ने कहा, SBCA ने सिर्फ सखर में 37 खतरनाक इमारतों को नोटिस जारी किए हैं। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह में भी इमारतों की जांच पड़ताल जारी है। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी।
سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے چینی کی برآمد اور پھر درآمد کے حکومتی فیصلے پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ فواد حسن فواد نے کہا چینی کی $30 کروڑ کی درآمد عوامی مفاد میں نہیں، عام آدمی چینی کا بڑا صارف نہیں ہے، اصل فائدہ خوراک اور مشروبات کی صنعت کو ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے چینی کی برآمد کی اجازت دی، اب صنعت کاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے درآمد۔ چینی کا فی کس سالانہ استعمال 2800 کلو ہے، اصل مسئلہ چینی مافیا کا کردار ہے۔ چینی انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے، قیمتی زر مبادلہ اس پر خرچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حکومت کو قیمتوں پر کنٹرول میں ناکامی درآمد کی دلیل نہیں بن سکتی۔ عام آدمی نہ مشروبات خرید سکتا ہے نہ مٹھائیاں، پھر ان کے نام پر درآمد کیوں؟ کیا چینی کی برآمد کی اجازت دینے پر کوئی جواب دہ ہوگا؟ چینی مافیا، بروکرز اور ذخیرہ اندوزی کی تحقیقات کب ہوں گی؟ کیا ایف بی آر نے پچھلے 5 سال میں چینی صنعت کے منافع پر ٹیکس لیا؟ ایف بی آر صرف چینی سیکٹر کے منافع پر 35% ٹیکس لے تو خسارہ کم ہو سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ازبکستان کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں؟ راجہ محسن اعجاز بتائیں گے۔ اپڈیٹ کیجیے راجہ محسن۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار اسدوف سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس ٹیلی فونک گفتگو میں ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بتانا ہے کہ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے پروجیکٹ کے فریم ورک ایگریمنٹ پر تفصیلی طور پر بات چیت کی گئی ہے اور اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں جانب سے چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران ملاقات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو مختلف جاری اس وقت تعاون کے منصوبے ہیں ان سمیت علاقائی صورتحال پر بھی دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان بات چیت ہوئی۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ راجہ محسن۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کے لیے اپوزیشن کے پاس نمبرز گیم پوری ہونی چاہیے۔ ریہرسل سینٹ انتخابات میں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ سے صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ امید ہے سینٹ الیکشن اپوزیشن جماعتیں مل کر لڑیں گی۔ گورنر کے پی نے ہمارے نمائندے نواب شیر سے گفتگو کی، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی نواب شیر۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے جی صوبے میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے اور وزیر اعلیٰ کی پی سی میں شرکت کریں گے اور دعوت دیے؟ مجھے نہیں پتا اس صوبے میں کوئی پی سی ہو رہی یا نہیں ہو رہی، اور اس کی ہم دیکھیں گے اس کی سنجیدگی کو کہ آیا کس لیے پی سی بلائی جا رہی ہے، مقاصد کیا ہیں۔ اگر آپ نے دہشت گردوں کے حوالے صوبہ کیا ہو اور بھی آپ بولیں گے میں پی سی بلاتا امن کے لیے، تو ابھی تک جو آپ نے 2013 سے آج تک اس صوبے کا حال کر دی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تبدیلی تو دیکھیں یہ تو ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے اگر اپوزیشن کے پاس اپنی نمبرز گیم پوری ہوں۔ اگر خیبر پختونخوا میں نمبر گیم پوری ہوگی تو تبدیلی آئے گی۔ ریہرسل ہم کریں گے انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ہم نے صوبے کی سیاسی حالات کے اوپر، امن و امان کے اوپر ڈسکشن کی ہے، سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی ڈسکشن کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کو مل کر جو ہے سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ بڑی پر امید ہوں کہ ہم اپوزیشن والے ایک پلیٹ فارم پہ رہ کر جو ہم سینٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ کافی عرصے سے مائنس ہو چکے، ان کو ابھی ان کی بہن کو بھی پتہ چلا کہ میرا بھائی مائنس ہو چکے، وہ تو کافی عرصے سے مائنس ہو چکے۔ گورنر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ صوبے کے امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ صوبائی حکومت ہے۔ جی کرک کے علاقے میں فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد جاں بحق اور 2 بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کے واقعے میں متعلق مزید جانیں گے، نواز خٹک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ نواز، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، سرڈاگ میں گھریلو ناچاکی پر بھائی نے فائرنگ کر کے بڑے بھائی، اس کی بیوی اور 2 بچوں کو قتل کر دیا ہے، جبکہ ایک نامعلوم بچہ زخمی بھی ہے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر مستقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس تنگلہ تمبر نے وقوع کی رپورٹ درج کر کے تفتیش شروع اور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع کر دیے ہیں۔ جی بہت شکریہ نواز خٹک۔ مونسون کا ایک اور سپیل، ملک بھر میں بادل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے آج سے پیر کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور شدید ہفس کا امکان ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر بارش متوقع ہے۔ لاہور آج صبح سے ہی بادلوں کی لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات نے 17 جولائی تک بادل برسنے کی پیشگوئی کی ہے۔ سدرا غیاث سے مزید جانتے ہیں۔ جی سدرا۔ جی
بالکل لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو باغوں کا شہر لاہور اس وقت بادلوں کے حصار میں ہے. موسم بادلوں کے باوجود بھی گرم ہے. ہوا جو ہے وہ جزوی طور پر چل رہی ہے. لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 جبکہ کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. مونسون کا یہ تیسرا اسپیل ہے جو کہ 11 جولائی سے سٹارٹ ہوا تھا اور 17 جولائی تک جاری رہے گا, جس میں تیز اور ہلکی بارشوں کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. تو محکمہ موسمیات نے بارش کے لیے الرٹ بھی جاری کیے ہوئے ہیں کہ بارشیں جو ہیں وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, تو تمام انتظامات جو ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں تاکہ جلد از جلد اس پانی کی سے بھی جو ہے وہ نپٹا جا سکے. جی, شہر اقتدار میں سورج اور بادلوں کی آنکھ منچولی جاری ہے. محکمہ موسمیات نے اسلام آباد اور گرد و نواح میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس بارے میں بتائیں گے ہماری نمائندہ زینب علی. اسلام آباد میں اس وقت دھوپ تو نکلی ہوئی ہے, لیکن پاکستان میٹ آفس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج شہر اقتدار اور گرد و نواح میں تقریباً 65% چانس ہے کہ بارش ہو, جس کے بعد موسم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور آج میکسیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میٹ آفس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج اور کل جو بارشیں ہوں گی اس کی وجہ سے اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں جو ندی نالے ہیں وہاں پر طغیانی کا خدشہ ہے, جس کے باعث لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جو ہے وہ میٹ آفس کی جانب سے جاری کی گئی ہیں. یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے یہ تقریباً 17 جولائی تک اسی طرح جاری رہے گا. جی, جبکہ شہر عقائد کا مطلع جزوی ابرآلود اور موسم گرم ہے. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آج رات ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے. مزید جانتے روحا فاطمہ سے. جی روحا. کراچی کا مطلع تو اس وقت جزوی ابر آلود ہے, لیکن گرمی کی شدت جو ہے وہ اس وقت محسوس کی جا رہی ہے. سمندری ہوائیں جزوی طور پر بحال ہیں اور کافی ہلکی رفتار سے وقفے سے چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. شام کے اوقات میں سمندری ہوائیں مکمل طور پر بحال ہو جائیں گی, جس کے بعد موسم کچھ بہتر ہو سکتا ہے. رات کے اوقات میں کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش یا پھر بوندا باندی کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 15 جولائی سے شہر میں مانسون کا تیسرا اسپیل جو ہے وہ انٹری لے گا. اس کے زیر اثر جو ہے وہ کراچی میں ہلکی بارش یا پھر بوندا باندی ہو سکتی ہے. جی, خبر آپ کو دیں, اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کے سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. جہانگیر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جہانگیر, بتائیے گا اس بارے میں. اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کے 20 اضلاع کے 28 سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. ان ماحولیاتی نمونوں میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 پایا گیا ہے اور یہ ماحولیاتی نمونے 8 مئی سے 17 جون کے دوران اکٹھے کیے گئے تھے. سندھ کے 10 اضلاع کے 14 سیوریج سیمپلز پازیٹیو نکلے ہیں. پنجاب کے 1 ضلع لاہور کے 3 سیوریج سیمپلز, بلوچستان کے 3 اضلاع کے 3 جبکہ خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع کے 5 نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے. اسی طرح وفاقی دارالحکومت کے 2 مقامات کے 2 سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, جبکہ آزاد کشمیر کے 1 ضلع میرپور کے 1 سیمپل میں پولیو وائرس پایا گیا ہے. اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی ایسٹ, ویسٹ, ساؤتھ اور کیماڑی سمیت سکھر, جیکب آباد, حیدرآباد, کمبر, لاڑکانہ اور میرپور خاص کے سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, جبکہ بلوچستان کے 3 اضلاع مستونگ, خوزدار اور سبی کے سیوریج میں بھی پولیو وائرس پایا گیا ہے. جی, بہت شکریہ آپ کا جہانگیر خان. کبیر والا کے علاقے فاروق اعظم میں پوتے نے ضعیف دادا پر تشدد کیا. تشدد کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. خرم شہزاد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. خرم, آگاہ کیجیے گا, کیا وجہ ہے, کیوں اسے تشدد کا نشانہ بنایا پوتے نے؟ بالکل, یہ افسوسناک واقعہ کبیر والا کے نوائی علاقہ عبدالحکیم کی حدود میں پیش ہے, جہاں پر ایک شہری گلی میں مسلسل گزرتا تھا. بزرگ نے شہری کو منع کیا, جس پر وہ شہری طیش میں آ گیا اور اس نے اپنے اس بزرگ کے پوتے کے ساتھ مل کر اس بزرگ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی محلے میں موجود لوگوں نے ویڈیو بنا لی اور بزرگ کو چھڑواتے رہے, لیکن وہ مسلسل تشدد کا نشانہ بناتے رہے. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی, جس کی وجہ سے پولیس حرکت میں آ گئی اور اس تشدد کرنے والے اور اس کے علاوہ 2 نامعلوم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا تھانہ عبدالحکیم میں. جی, بہت شکریہ خرم شہزاد. ساہیوال کے جھال روڈ ریلوے پھاٹک کے قریب ماں نے 2 بچوں سمیت ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی. اسی پر مزید جانیں گے. نعیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نعیم. جی بالکل, یہ افسوسناک واقعہ ساہیوال ریلوے پھاٹک بٹو نگر کے قریب پیش آیا ہے, جہاں پر ماں نے 2 بچوں سمیت ٹرین کی رد میں آ کر خودکشی کر لی ہے. اور اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بچوں اور ماں کی تاہم شناخت نہیں ہو سکی اور نہ ہی خودکشی کی وجہ معلوم ہو سکی ہے. پولیس نے بتایا کہ یہ بچوں کی عمریں 2.5 سال اور 4 سال تھی, جبکہ ماں کی عمر جو 24 سے 25 سال بتائی جا رہی ہے.
لاشوں کو ریسکیو 1122 نے DHQ ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے اور خودکشی کی وجہ اور پہچان کی کوششیں میں پولیس مصروف ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کشمیری دنیا بھر میں آج یوم شہداء منا رہے ہیں. حریت کانفرنس کی اپیل پر آج مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال ہے. بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. حریت رہنماؤں کا کہنا ہے کشمیری بھارتی تسلط سے آزادی تک اپنے شہداء کے عظیم مشن کو جاری رکھیں گے. 13 جولائی 1931 کو آج ہی کے دن کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر تحریک آزادی کی بنیاد رکھی تھی. ڈوگرا مہاراجا ہری سنگھ کے فوجیوں نے 22 کشمیریوں کو شہید کیا تھا. کشمیری عوام آج بھی شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے یوم شہداء کشمیر پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آزادی کی جدوجہد کے لیے ڈٹ جانے والوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. صدر آصف علی زرداری نے کہا کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی انہی 22 شہداء کی قربانیوں کا تسلسل ہے. پاکستان کی حکومت عوام کشمیریوں کی بہادری، عزم اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کا مطالبہ دہرایا اور کہا آج کے دن کشمیر کے مسئلے کا حل اور جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 13 جولائی 1931 کو خون کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر کشمیریوں کو خراج عقیدت. محسن نقوی نے پیغام میں کہا یہ دن مظلوم کی زبان بند کرنے والے نظام کے خلاف پہلی گھنٹی تھی. مودی سرکار بھی ڈوگرا راج کی طرح کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے. بھارتی ریاستی پالیسی کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی، ماورا عدالت قتل اور صحافیوں کی خاموشی سے انسانیت کو شرمسار کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ثالثی کی تجویز نے امن کا دروازہ کھولا لیکن بھارت نے انکار کر کے یہ دروازہ خود ہی بند کر دیا. امن سے انکار جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے. شہداء کے لہو سے اٹھنے والی آزادی کی پکار کو بندوق، قید یا کرفیو سے دبایا نہیں جا سکتا. یہ پکار نسلوں تک زندہ رہے گی. یوم شہداء کشمیر تجدید عہد کا دن ہے. پاکستان کشمیریوں کے حق کے آزادی کا محافظ، علم بردار اور ضامن بھی ہے. 13 جولائی 1931 کو اذان مکمل کرنے کے لیے 22 کشمیریوں نے جان دی. کشمیریوں نے موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا مگر سر نہیں جھکایا. یہ شہادتوں کا آغاز تھا جو آج بھی جاری ہے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں آزادی کی جدوجہد ہر کشمیری کے دل کی دھڑکن ہے. خون کا آخری قطرہ بھی کشمیر کے لیے دیں گے. 1931 کا وہ دن جس دن 22 کشمیریوں نے ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. ایک کے بعد ایک کشمیری نے اس اذان کو مکمل کرنے کے لیے موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اور شہادت قبول کی مگر سرنڈر نہیں کیا، اپنا سر نہیں جھکایا. وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں پاک بھارت تنازع کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے جو ہماری شیرگ ہے اور رہے گا. بھارت سے مذاکرات جب بھی ہوں گے کشمیر پر ہی ہوں گے. برمنگم میں میڈیا سے گفتگو میں حنیف عباسی نے کہا کہ پاک افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. جنگ ہے ہندوستان کے ساتھ، اس کی بنیاد ہی کشمیر ہے اور کشمیر کے بغیر تو پاکستان مکمل نہیں ہوتا. اور اس جنگ کے بعد تو ہندوستان کو کئی مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ جب بھی وہ جارحیت کے بارے میں سوچے گا پاکستان کے خلاف تو شاید ممکن نہ ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور پہلے بھی تیار تھے. کہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ ہم نے کشمیر میں رہ کر کشمیر کی فضاؤں سے ہم نے ہندوستان کے طیاروں کو گرایا ہے اور جہازوں کو گرایا، ان جہازوں کو گرایا جس پہ وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ جب بھی مذاکرات ہوں گے تو صرف اس بات پہ نہیں ہوں گے کہ پانی کب آئے گا تو پانی کب جائے گا، بلکہ کشمیر پہ ہوں گے، کشمیر پاکستان کی شہر کی. ویلکم بیک. مونسون کا ایک اور سپیل، ملک بھر میں بادل پھر برسنے کو تیار. محکمہ موسمیات نے آج سے پیر کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے. ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے. دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے. کوٹ ادوم میں تونسا بیراج پر پانی کی مسلسل آمد کے باعث نچلے درجے کا سیلاب ہے. پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.